हुकूमत किसी किस्म का मुसवदा देने के लिए आमादा नहीं हो रही थी। जो आइन का बुनियादी इंसानी हुकूक का चैप्टर है उसे महदूद कर दिया गया। वो फैसला नहीं दे सकेगा तो उसका फ़ौरन तबादला कर दें। हर ऐसी तजवीज़ को हमने मुस्तरद कर दिया कि जो मफाद आम्मा के ख़िलाफ़ थी, बुनियादी इंसानी हुकूक की नफ़ी कर रही थी, अदल इंसाफ मुहैया करने में सिर्फ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना था। भाई आप हजरात अपने चैनलों पर बैठ कर, डेस्क पर बैठ कर जो चाहें कहें, मेरे से कोई सरोकार नहीं। इस्लामाबाद के हंगामा खेज माहौल के बाद मैं पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके यहाँ से कर रहा हूँ। बहरहाल बड़ी गंभीर सूरत हाल थी वहाँ, जिसका हमें सामना करना पड़ा। और पहले तो मीडिया की गुलाम गर्दिशों में आईनी तरामीम का चर्चा था। रफ्ता रफ्ता वो बातें सियासी हलकों में आने लग गई। उस पर हमने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बजाय इसके कि हम शख्सियात को सामने रखते हुए आइन में तरमीम करें, क्यों न हम अदालती इस्लाहात की तरफ जाएं। हमने ये तजवीज़ दी और इस पर कुछ तफसील हमने कल वहाँ जो पार्लिमानी कमेटी, खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई है, उसमें बयान की। लेकिन हर चंद के वो ये कह रहे थे कि जी अब हम तो जजों की मुद्दत मुलाजमत में इजाफे का तजवीज़ भी वापस ले रहे हैं, जजों की तादाद में इजाफे की तजवीज़ भी वापस ले रहे हैं, और एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उसकी आपकी तजवीज़ को हम कबूल कर रहे हैं, तो आप हमारा साथ दें। लेकिन हमने कहा कि ये तो उन्वान है, एक उसूली गुफ्तगू है जो मैंने की है। ग़ालिबन एक कॉपी उन्होंने पीपल्स पार्टी को दी थी और बिल आखिर खुदा करके एक कापी उन्होंने हमें भी मुहैया की। मैं यकीन से नहीं कह सकता कि उनकी कापी और हमारी कापी एक जैसे होगी या उसमें कुछ फ़र्क होगा। और जो कापी हमें मुहैया की गई है उसके बाद मालूम ये हुआ है कि अब उसके बाद जो नई कोई उसकी कॉपी आई है उसमें भी कुछ फ़र्क है और कुछ उसमें कुछ चीज़ें काटी गई हैं, कुछ इजाफा की गई हैं। तो ऐसे जैसे बिल्कुल कोई तैयारी ना हो और वो बग़ैर तैयारी के ऐवान से तवक्को रख रहे थे कि हमें सपोर्ट किया जाए। ताहम जब हमें कॉपी मुहैया की गई और हमारे वकला ने उसको देखा तो हमें बहुत अफसोस हुआ इस बात पर कि आइन जो हर शहरी के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है और उसमें मामूली सा एक इस्तिस्ना है, वो भी मिलिट्री के हवाले से। लेकिन यहाँ तो इंसानी हुकूक, बुनियादी हुकूक का दायरा महदूद कर दिया गया और मिलिट्री का रोल जो है उसमें बहुत इजाफा किया गया। जो इस्तिस्नाई चीज़ है उसकी तौसीह दी गई और जो आइन का बुनियादी इंसानी हुकूक का चैप्टर है उसे महदूद कर दिया गया। इसी तरह कोर्ट के हवाले से, जजों की तकर्रुरी के हवाले से, यहाँ तक कि हाई कोर्ट्स के जजों के तबादले के हवाले से कि अगर मुझे किसी जज पे एतमाद नहीं है या मेरे हक़ में फ़ैसला नहीं दे सकेगा तो उसका फ़ौरन तबादला कर दें, या ये कि केस उससे उठाकर दूसरे को दे दें।
اب یہ چیزیں جو ہیں یہ نظام کو انتہائی متاثر کر رہی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کئی دہائیوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ مفادات کا لین دین ہماری ملک کی سیاست بن گئی. لیکن ہم نے نظریات، اصول اور قوم کی آواز کو تقویت دینے کی سیاست کی، اور ہر ایسی تجویز کو ہم نے مسترد کر دیا کہ جو مفاد عامہ کے خلاف تھی، بنیادی انسانی حقوق کی نفی کر رہی تھی، عدل و انصاف مہیا کرنے میں صرف حکومت کو تحفظ دینا تھا، اور اس کے علاوہ اگر عام آدمی کا کوئی مسئلہ ہو. ہم نے یہ تجویز اس لیے دی کہ ایک تو میثاق جمہوریت میں فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کا تصور موجود ہے اور صراحت کے ساتھ لکھا گیا ہے. دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ میں اس وقت جو عام لوگوں کے کیسز ہیں، کوئی 60,000 کیسز اس وقت پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. اور پورے ملک میں اگر دیکھا جائے، چھوٹی عدالتوں سے لے کر بڑی عدالتوں تک 24 لاکھ کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. نسلیں جو ہیں وہ آگے بھگتتی ہیں اس چیز کو، اور مقدمات ختم نہیں ہو پا رہے. تو اس حوالے سے ایک دلیل تھی کہ ایک کانسٹیٹیوشن کورٹ موجود ہو تاکہ سیاسی معاملات، آئینی معاملات، حکومت اور کسی ادارے کے درمیان کوئی معاملہ ہو جائے تو وہی کیس وہ نمٹاتے رہے، باقی پبلک کے جو کیسز ہیں وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے رہے اور جلد انصاف لوگوں کو مہیا ہوتا رہے. تو اس حوالے سے جو مسودہ ہمیں دیا گیا تھا، اس وقت تک تو ان کے پاس اکثریت نہیں تھی اور دار و مدار جمعیت علماء اسلام کے ممبران پر تھا. جمعیت علماء اسلام نے واضح طور پر کہا کہ ہم مطمئن نہیں ہیں اور ہم اس مسودے کو ووٹ دینے سے معذور ہیں. اب بلاول صاحب بھی تشریف لائے تھے میرے پاس، اور ان کے اور ہمارے درمیان بھی بات چیت ہوئی اور اس پر اتفاق ہوا کہ ہم بھی ایک مسودہ بنا لیتے ہیں، وہ بھی ایک ڈرافٹ تیار کر لیں گے، پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے. ہم اتفاق رائے چاہتے ہیں. پارلیمنٹ کا کام یہی ہے کہ وہ قانون سازی کرے، آئین سازی کرے، ترامیم کرے، قانون پاس کرے. یہ جاب ہے ہمارا، اور اس پر ہم کسی قسم کا قدغن بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. لیکن اداروں کے درمیان اگر طاقت کا توازن بگڑتا ہے تو وہ بھی ملکی نظام کو تہس نہس کر سکتا ہے. اس لیے ہم اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ ہر ادارے کا ایک اپنا دائرہ کار ہے جسے آئین متعین کرتا ہے، اور اگر ہر ادارہ اپنے دائرہ اختیار کی حد تک خود کو محدود رکھے گا تو اپنا اپنا کردار بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ وہ کر سکیں گے، اور ورنہ تو پھر ایک ادارہ دوسرے ادارے کے مقابلے میں طاقتور بننے کی کوشش کرے گا، اور اس لڑائی میں ملک کمزور ہو جاتا ہے. چنانچہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے اسٹیبلشمنٹ نے طاقتور بننے کی کوشش کی، انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی، اپنی مرضی کی حکومتیں لانے کی کوشش کی، تو آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ملک ہر لحاظ سے کمزور ہو گیا ہے. اقتصاد کے لحاظ سے کمزور، انصاف کے لحاظ سے کمزور، عدالتوں کو مزید کمزور کیا جا رہا ہے. اور میں ایک بات انتہائی دکھی دل کے ساتھ کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں وہ دن بھی دیکھے ہیں جب فوج کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا، اور آج بدقسمتی سے میں وہ دن بھی دیکھ رہا ہوں کہ فوج کے حق میں کوئی بات کرنے کو قبول نہیں کر رہا. ایسا کیوں ہے؟ یعنی یہ ہمارے لیے بھی دکھ کی بات ہے. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے اداروں کا احترام ہو، فوج کا احترام ہو، عدلیہ کا احترام ہو، پارلیمنٹیرینز کا احترام ہو، اور وہ اپنی ضمیر کے مطابق کام کریں، اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کام کریں. تو میرے خیال میں پھر ملک بھی طاقتور ہوگا، عوام بھی مطمئن ہوں گے، اور ملک کا نظام ٹھیک چلے گا. بلاول نے آپ کی تجاویز سے کس حد تک اتفاق کیا ہے، اور کوئی ٹائم پیریڈ بھی طے ہوا ہے کہ بلاول صاحب اور آپ کب تک متبادل ٹریول کیا کریں؟
उन्होंने भी काम शुरू कर दिया है और हमने भी काम शुरू कर दिया है, वो कला इस पर काम कर रहे हैं। तो जाहिर है कि हफ्ता 10 दिन तो इसमें लग जाएंगे कि हम एक कॉन्सेप्ट पे जो है तैयार कर रहे हैं, अपना जो एक आप ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, इसमें आपका क्या मतलब उसके फोकस क्या होगा कि उसमें इंसानी हुकूक के हवाले से बात होगी, अदालतों के हवाले से, या आइनी कॉन्स्टिट्यूशनल कोड के हवाले से? हमारा तो ज़ाहिर है जी कि जिस पर इत्तेफाक राय है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम पर एक इत्तेफाक राय मौजूद है, लेकिन यहाँ पर हमें एक बदनीयती नज़र आई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तजवीज़ कबूल करके भी वो अदालती ढांचा इस तरह तश्कील दे रहे थे कि मुखालिफिन की गर्दनज़दरी करे और अपने मफादात के लिए उसको इस्तेमाल करे। जब आप एक उसूल की बात भी कबूल करते हैं, अच्छी बात भी कबूल करते हैं, लेकिन अगर उसमें नीयतें ख़राब हो जाती हैं और आपसे दूसरा कहे कि आप तो ये चीज़ कर रहे हैं लेकिन इसकी जो तश्कील आप कर रहे हैं वो तश्कील नेकनीयती पर मबनी नहीं है, तो फिर भी वो काम जो है वो मकसद हासिल नहीं करता। जी, जो सिविलियन फौजी का जो सर ये ट्रायल होने जा रहा है उसके हक में आप कहेंगे? मैं समझा नहीं आपको। मैं ये कह रहा हूँ सर कि जो मुजर्रा मुकदमे में सिविलियंस के फौजी ट्रायल की शिक शामिल थी, क्या आप सिविलियंस के फौजी ट्रायल के हक में हैं या नहीं? मैंने तो यही बात आपसे किया ना कि बुनियादी हुकूक का दायरा महदूद, मिलिट्री का जो इस्तिस्नात है वो ख़ास हद तक उसको तवसीह दे दी गई है। तो ये चीज़ें हम समझते हैं कि बुनियादी हुकूक को पामाल कर रही हैं। हम बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ देने के ज़ामिन हैं और पार्लियामेंट को इसका ज़ामिन होना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली ने एक ख़त लिखा और इसके अंदर उन्होंने नशिस्तों को बाकायदा नंबरिंग दी है। आपकी जमात को भी उन्होंने 3 सीटें इजाफी तरसूसीटों के लिए आई है। अगर इलेक्शन कमीशन उसका नोटिफिकेशन जारी कर देता है तो फिर तो हुकूमत की जो है वो 2/3 जो है वो पूरी होती है, फिर आप कहाँ खड़े हो जाए? हम फिर भी अपने मौक़िफ़ पे खड़े रहेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको कोई गलत फ़ैसला या गलत कानून साज़ी से रोकें। जो भी हमारी क़ुव्वत होगी, जितनी हमारी क़ुव्वत है हम उतने ही ज़िम्मेदार हैं, इससे ज़्यादा क्यों तो हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। लेकिन कभी भी हम आइन को तहबाला करना, अदलिया को तहबाला करना, किसी भी इदारे को तहस नहस करना, उसको नुकसान देना, इसकी हम हिमायत नहीं करते। बिलावल साहब कहते हैं मौलाना फजल रहमान के कमेटी रूम में पहुंचने से पहले ही आर्टिकल 8 वाली जो तरमीम है वो हटवा दी गई थी, इसको क्या आर्टिकल 9 अब आ गया है, लेकिन अब यही बात तो हमारे लिए सवाल हमने आपसे पहले भी कहा कि उसके बाद कुछ तब्दीली हुई है तो पता नहीं वो क्या है। तो एक मुसवदा, फिर दूसरा मुसवदा, अब तीसरा मुसवदा, और सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इस तशवीश में क्यों रखा जा रहा है? ये कन्फ्यूजन है, और पार्लियामेंटेरियन अगर अपने कानून साजी के बारे में कन्फ्यूजन का शिकार हों, वो क्या साजी और कानून साजी कर कि जैसे आपने भी कहा कि हमारी सियासत में माजी में देखा कि वफादात की क्या होती है। अच्छा, अभी भी आपका नया नया प्यार बड़ा अक्सर तरीके इंसाफ के साथ जो है वो बढ़ रहा है। अच्छा, तो कोई इनके साथ जिस तरह से आप एक सोच पे और एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, तो कोई मुस्तकबिल के लिए भी कोई आपस में आपके वादे रईद हुए हैं? क्योंकि जब भी दो जमातें आपस में मुज़ाकरात करती हैं, एक दूसरे पे आती हैं, तो मुस्तकबिल के वादे जो है वो ज़रूर एक दूसरे से दिए जाते हैं। तो इस आपकी जो तरीके इंसाफ के साथ जो एक पेज पे आए हैं, तो मुस्तकबिल के बारे में जो वादे रईद हुए? नाराज़ तो नहीं होंगे आप? नहीं, क्योंकि आपको जब मैं जवाब देता हूँ कुछ और बन जाता है। तो जी मैं समझ गया जी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हम अपोजिशन बेंचों पे हैं, पीटीआई भी अपोजिशन बेंचों पे है, और हम कौमी असम्बली में 8 अरकान के साथ, सेनेट में 5 अरकान के साथ, जबकि वो 80 और 90 के अरकान के साथ कौमी असम्बली में मौजूद हैं। एक पार्टी जब हुकूमत के ख़िलाफ़ भी अपोजिशन में हो और अपोजिशन के ख़िलाफ़ भी अपोजिशन करे, तो ये तो दुनिया में पार्लियामेंट्री रिवाज नहीं है। इस वक्त बाकायदा हमारा कोई इत्तेहाद नहीं है। बहरहाल इस दौरान में जब ये 26वीं तरमीम लाई गई तो इस पर हुकूमत भी बराबर हमारे साथ राब्ते में रही, पीटीआई भी बराबर हमारे साथ राब्ते में रही,
جن میں کئی میٹنگیں ہماری ہوتی رہی. میں ان کے خیالات بھی سنتا تھا, ان کے خیالات بھی سنتا تھا, اور پھر ہم آپس میں بیٹھ کر اس پر غور کر کے اپنی ایک جماعتی رائے بناتے تھے. اس وقت ہمارا ان سے کوئی اتحاد ایسا باضابطہ نہیں ہے نہ کسی تحریک کے لیے. البتہ جو پارلیمانی رول ہے اس میں ڈے ٹو ڈے ایشوز پر ہم بات کر سکتے ہیں, اس پر ہم ایک مشترکہ موقف بھی لے سکتے ہیں, لیکن کوئی ایسا باقاعدہ اتحاد نہیں ہے. البتہ بہتر ہے, ہم اس چیز کو ایک مثبت سفر سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو تلخیوں والا ایک دور تھا, اگر وہ اعتدال پہ آتا ہے اور ایک بہتر تعلقات کی صورت بنتی ہے تو اس کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے. آئین جو بلاول بھٹو صاحب نے یہ فرمایا کہ اگر مولانا صاحب جو ہے ہمارے ساتھ نہیں آتے تو ہم پھر کسی اور طرف دیکھیں گے, اور سے بندے ہمارے پورے کر لیں گے, لیکن پھر مولانا صاحب کی تجویز جو ہے, جو تجاویز ہیں, ان کو بھی ہم نہیں مانیں. دیکھیے, اگر وہ غلط چیز پر مصر ہیں کہ ہم نے غلط کام کرنا ہے اور اس کے لیے جہاں سے بھی چاہیں لوگوں کو توڑ تاڑ کے اور مفادات کی, پھر تو ایک سوداگری والا ایک کام ہوگا. ہم اس سے دور رہیں گے اور انشاءاللہ اصولی سیاست کریں گے, اپنا موقف دیں گے, اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ اگر انہوں نے ایسی حرکت کی اور ہم نے اس پر رد عمل دیا تو وہ ایسا نہیں کر سکتے. جمشید آپ پرووائڈ کیا, اس پہ آپ کا کمنٹ نمبر تو آپ نے واقع رائے کے بعد اس کے امکانات اتنے فیصد ہیں کہ ہو سکتے ہیں آئینی طرح پر آپ سے امکانات بات کی. تو سر یہ کہ جیسے سوال کر رہے تھے کہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ مس کمیونیکیشن مجھے لگتا ہے کہ کیجریوال کے ساتھ ہوئی اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نہیں غلط کیا ہے. وہ ان تینوں چیزوں پہ آپ کر کے پوچھ سکتے ہیں. میرے خیال میں اگر ایک پارٹی چیئرمین وہ یہ سمجھتا ہے کہ مس کمیونیکیشن ہوئی ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے تو میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے درمیان کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. اختلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کچھ سمجھے اور ہم کچھ سمجھیں, اور اگر ہم کسی اتفاق رائے تک پہنچتے ہیں تو میرا خیال میں یہ ایک اچھی علامت ہوگی پاکستانی سیاست کے لیے. پارٹی پوزیشن جو اسپیکر قومی اسمبلی نے کی ہے جی اس حوالے سے دیکھیے, میں نے پھر وہی لفظ دہراؤں گا کہ بات تو بعض دفعہ اچھی ہوتی ہے, اصولاً ہم اس کی حمایت بھی کرتے ہیں, لیکن اس موقع پر اور اس طرح کا کرتب دکھانا اس کی پیچھے نیت کیا ہو سکتی ہے وہ ذرا آپ خود سوچ لیں. کہ ایک غلط ترمیم کو پاس کرنے کے لیے وہ فوری طور پر اتنا بڑا اقدام کر رہے ہیں, تو اس سے ظاہر ہے کہ ان کو کوئی سیاسی فائدہ نہیں پہنچے گا. بس یہ ہے کہ جو لوگ ان سے خدمت لے رہے ہیں شاید وہ خدمت کرنے پہلی بار ایک ایسا موقع آیا ہے کہ پاکستان کی پوری سیاست, پوری اسٹیبلشمنٹ اور جو بیوروکریسی اور دیگر جو ادارے ہیں وہ تمام جو ہے وہ آپ کی لگے آپ کے گرد گھوم رہے ہیں اور سیاست آپ کی مٹھی میں ہے. کیا اس وقت آپ چونکہ مدبر اور زیرک سیاستدان ہے پورے پاکستان جو ہے وہ آپ کو اس پر تسلیم کرتا ہے, کیا اس وقت آپ مین اینکر کا رول پلے کرتے ہوئے حکومت اور پاکستان میں جو عدم استحکام ہے اس کو ختم کرنے کے لیے پازیٹیو کردار ادا کر رہے ہیں یا کریں گے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو KPK میں اور بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اور پیچھے سے افغانستان کے ذریعے انڈیا جو ہے ہمارے ملک میں دہشت گردی کر رہا ہے, اس کے لیے اس حوالے سے آپ کا کیا؟ آپ نے تو بڑی تصویر کھینچ دی ہے, مجھے تو تبصرہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی شاید. دیکھیے, بنیادی بات پھر وہی ہے کہ ہم نے ایک آئینی رول ادا کرنا ہے, اور بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ ہماری اسمبلیاں جو ہیں وہ عوام کی منتخب جو ہے وہ نہیں ہوا کرتی. وہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہشات کی بنیاد پر اور ان کی نادیدہ کارکردگی کی بنیاد پر تشکیل دی جاتی ہیں. پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ نہ وہ اقتصاد پہ کنٹرول کر سکتے ہیں, نہ وہ امن پہ کنٹرول کر سکتے ہیں, نہ وہ عوام کو مطمئن کر سکتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی منتخب حکومت اور اس کا موقف عوامی سطح پر رد کیا جا رہا ہے؟ یعنی میں آپ کو ایک عجیب لطیفے کی بات بھی ہے, یعنی ہم شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس مسودہ نہیں ہے. مسودہ ہے تو کون سا مسودہ؟
لیکن ہمارے موقف کی تائید اس وقت پبلک میں زیادہ ہے، بالکل صحیح. اور جو لوگ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں عوام، دیہاتوں میں، محلوں میں، بازاروں میں، گھروں میں، ان کے پاس تو سرے سے مسودے کا کوئی ہوا ہی نہیں گئی. تو جن کے پاس بالکل ہی مسودہ نہیں ہے وہ کیوں رد کر رہے ہیں اس بات کو، جبکہ ہم تو ساری چیزیں ڈاکومنٹس دیکھ رہے ہیں، ان پر تبصرہ کرتے ہیں، ان پر رائے قائم کرتے ہیں. یہ ہے وہ عوامی سوچ جو اس وقت سامنے آئی ہے کہ کیا یہ پارلیمنٹ واقعی عوام کے امنگوں کی ترجمان ہے؟ میرے خیال میں نہیں ہے. مشترکہ مسودے کے لیے جو ہے اگر مولانا صاحب ہمارا ساتھ نہیں دیتے تو پھر جو ہے وہ آپسی تجویز کے بغیر جو ہے وہ مسودہ منظور کر دیا جائے گا. آپ کو سوالات آ رہے ہیں اور آپ کر رہے ہیں. سب سے زیادہ مقبولیت جو ہے اب اس وقت آپ کی پذیرائی ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ہم دیکھتے ہیں، پی ٹی آئی والے بھی آپ کو چاہنے لگے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں پی ٹی آئی والے ٹھیک ہیں، ان کا ہم جیسے جلسہ ہونے جا رہے ہیں کیا دیکھتے ہیں، ان کو این او سی بھی جاری کیا جا رہا ہے، تو جلسہ ہونا چاہیے پاکستان میں یا نہیں ہونا چاہیے؟ ایسے ماحول میں لوگ بٹ جاتے ہیں. ایک ہم لوگ ہوتے ہیں جو کسی پرابلم کو انجوائے نہیں کر سکتے، ذمہ داری کے ساتھ ہماری پورا فوکس ہوتا ہے کہ ہم اس پر کیا رائے قائم کریں، اس کو کس طرح حل کریں. ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو اس صورتحال کو انجوائے کرتا ہے. تو اس ساری صورتحال میں میں کم از کم اس بات سے متاثر نہیں ہوں، کیونکہ ہم نے مقصد کو دیکھنا ہے، کاز کو دیکھنا ہے، عوام کی خواہشات کو دیکھنا ہے، ان کی ضرورتوں کو دیکھنا ہے، آئین کو تحفظ دینا ہے، پارلیمنٹ کو تحفظ دینا ہے، عدلیہ اور فوج کے اپنے دائرۂ کار کو تحفظ دینا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ادارے طاقتور ہوں اور اپنے دائرۂ کار میں کام کریں. جلسے سے میرا کیا سروکار ہے کہ آپ نے انسانی حقوق کی بات کی اور آئینی حقوق کے تحفظ کی بات کی، بنیادی حقوق کے تحفظ کی بات کی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ملک کا شہری ہے جو اپنے بنیادی حقوق سے تقریباً محروم ہو کے رہ گیا ہے، اس کے اندر مہنگائی ہے، آئی پی پیس کا ایک ایشو ہے، بجلی مہنگی ہے، تو کیا پارلیمان میں اس پر بھی کوئی آواز بلند ہونی چاہیے یا اس کے لیے بھی کوئی آپ میکنزم بنا رہے ہیں تاکہ عوام بھی کے لیے دے رہے ہیں؟ کیا اچھا ہوتا کہ پارلیمان یہ کردار ادا کرتے جو آپ فرما رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ ایک ایسا کردار ادا کر رہی ہے جس میں عوام کی خدمت کم اور طاقتوروں کی خدمت زیادہ. مولانا صاحب 2018 کے الیکشن کے بعد سر آپ اپوزیشن میں تھے، اب پھر آپ اپوزیشن میں، اس وقت سر پی ڈی ایم کی صورت میں آپ نے حکومت آپ کی وسط سے آپ اس میں ڈیٹ کر رہے تھے تو حکومت فرنٹی اور آج کا چل رہا ہے. ابھی سر آپ اس وقت بھی پوزیشن میں ہیں، کیا سر آپ ٹارگیٹ کیا ہے سر بنیادی سلائش کو آپ کیسے کھولتے ہیں؟ ایک تو آپ بنیادی مسئلے کی طرف جائیں گے کہ ہم اس الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے، ہم اس اسمبلی کو عوام کا نمائندہ نہیں کہتے، ہم اس حکومت کو عوام کا نمائندہ نہیں کہتے، اور فوری طور پر ہم دوبارہ عام انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں. یہ ہے ہمارا بنیادی اصول اور اس پر ہم قائم ہیں، اس کے لیے ہم آواز بھی اٹھاتے ہیں. لیکن چونکہ میری پارٹی یہ طے کر چکی ہے کہ ہر چند کے ہمارا یہ موقف ہے کہ ہم الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے، جیسے 2018 میں ہم نے نہیں کیا تھا، تاہم پارلیمانی رول جو ہے وہ ہم ادا کرتے رہیں گے. پارلیمانی رول سے اگر ہم بالکل ہٹ جاتے ہیں تو پھر معاشرے میں کیا اس پہ اثرات ہوتے ہیں، وہ منفی اثرات بہت زیادہ ہوں گے. تو ہم اپنی پارلیمانی رول کو بھی رکھنا چاہتے ہیں لیکن اپنا موقع بھی زندہ رکھتے ہیں. مولانا صاحب چند دن پہلے افسوس کے ساتھ دوستوں نے سوال کی عدالت کی صورت تیار ہوا ہے وہ بہت زیادہ کمزور. ایک طرف ملک میں یقیناً آئینی قرآن ہے، آپ نے بڑا کردار ادا کیا ہے، اس لیے کر رہا ہے، لیکن یہ جو دہشت گردی کی نظام ہے اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ پہلے پاکستان کے آج کیا ہے جو سخت اقدامات کی ضرورت ہے اور اس کے لیے آپ کیا دیکھیے کچھ باتیں تو ایسی ہیں جو اگر پبلک کی طرف سے مطالبہ آتا ہے، چاہے وہ کے پی میں ہے، چاہے وہ بلوچستان میں ہے، کہ ہمارے جو لاپتہ افراد ہیں ان کو بازیاب کیا جائے یا ان پر کھلے مقدمات لگائے جائیں
اور ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے تو یہ ایک جائز مطالبہ ہے ہماری نظر میں. اور میرے خیال میں جب کسی کی اس طرف نظر نہیں تھی تو مجھے یاد ہے میں نے کوئٹہ کے میزان چوک میں اس مسئلے پر تقریر کی تھی اور سخت الفاظ کے ساتھ کہا تھا کہ گمشدگی جو ہے یہ ایک خاندان کے لیے انتہائی کرب کا باعث ہوتا ہے. لیکن اب لوگوں کو اپنے بچے تو مہیا کرو, ان کے پیارے کو ان کے ساتھ ملاؤ کہیں سے, تو یہ ایک بنیادی پرابلم ہے. دوسری وجہ یہ ہے حضرت کہ لڑائی تو ہر جگہ پر ہے, بلوچ ایریاز میں بھی ہے, پشتون ایریاز میں بھی ہے. آج بھی شمالی وزیرستان میں جنگ ہو رہی ہے, جنوبی وزیرستان میں بھی جنگ ہو رہی ہے. ہمارا ٹانک ڈیرہ اسماعیل خان, لکیمر اور بنو, یہاں تو مغرب کے بعد پولیس نظر ہی نہیں آتی اور موٹر ویز تک کو بالکل چھوڑ دیا ہے, اس کی حفاظت تک بھی چھوڑ دیا انہوں نے. تو جہاں ریاست جو ہے وہ آپ کے تحفظ کے لیے تیار ہی نہیں ہے, وہ اپنے تھانوں میں جو ہے وہ سکڑ جاتی ہے اور رات کے وقت کوئی نظر نہیں آتا, تو پھر مسلح گروہ ہی جو ہے وہ گلی کوچے میں. مولانا صاحب یہ حال ہی میں چند دن پہلے کے پی کے ایک تقریب ہوئی جس کے اندر زیادہ بھی تھے اور پاکستان کے قونصل خانے کے 2 لوگ آئے اور وہ قومی ترانے پہ نہیں کھڑے ہوئے. اس کے اوپر بڑی بحث ہے, مختلف علماء کرام کا یہ کلپس بھی ہے کہ ترانے پہ کھڑے جو ہے نا کھانا شرن جائز نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. آپ بھی مذمت کرتے ہیں. زیادہ تر یہ سوال وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ کے سامنے کو کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوتے اور جھنڈے کے لیے کھڑے ہونے کو فرض عین سمجھ لیتے ہیں. کھڑا ہو گیا تو احترام ہے, ہم تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن اس کو اگر کھڑے نہیں ہوئے تو کچھ نہیں, کوئی آسمان نہیں گرتا. آرڈیننس جو ہے وہ آج جاری ہو گیا ہے. میں آپ کی بات کو پڑھاتا ہوں کہ وہ آئینی عدالت جو ہے قائم کرنے میں بھی 2 نمبری سطح ہے. اس میں بھی شیئر 2, 3 اور 7 میں جو ہے وہ سارے اختیارات جو ہے انہوں نے چیف جسٹس کو دے دیے ہیں. آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس سے 5 نافذ ہوا. میں سرسری طور پر تو میں نے دیکھا ہے اس کو, اور جو کام وہ پارلیمنٹ میں نہیں کر سکے اس کو پارلیمنٹ سے بائی پاس کر کے آرڈیننس کے ذریعے وہ لا رہے ہیں. تو آرڈیننس جو ہے وہ بدنیتی پہ مبنی ہوگا, اس پر اعتراضات ہوں گے. جب پیپلز پارٹی نے ہم سے بات کی ہے اور ہم نے سنجیدگی سے ان کی گفتگو کو لیا ہے اور ہم بڑے سنجیدگی کے ساتھ چاہتے ہیں کہ ان امور کے اوپر ہم ایک پیکج پہ ہم اتفاق کر لیں, ایک مسودے پہ ہم اتفاق کر لیں, تو یک طرفہ طور پر اگر پریزیڈنسی سے ایسا آرڈیننس جاری ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو صدر بھی ہے لیکن پیپلز پارٹی کا کوئی چیئرمین بھی ہے, تو وہ اپنی پارٹی کی رخ کو تبدیل کر رہے ہیں اور وہ یہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی اور جے او کے درمیان مفاہمت کے درمیان رکاوٹ. مولانا صاحب آپ سمجھ کسی دوست فنڈ کے ذریعے نہیں رابطہ کا بہت زیادہ کیا سچ؟ بھائی آپ حضرات اپنے چینلوں پہ بیٹھ کر, ڈیسک پہ بیٹھ کر جو چاہیں کہیں, میرے سے کوئی سروکار نہیں. مولانا صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت اپنا ٹینیور پورا کر لے گی؟ میرا تو خیال یہ نہیں ہے کہ وہ پورا کر سکتی ہے, کیونکہ ان کی جو پالیسیاں سامنے آ رہی ہیں عوام کے اندر بہت زیادہ ناراضگی بڑھتی جا رہی ہے. لوگ مہنگائی سے تنگ ہو چکے ہیں, ہر فرد جو ہے وہ تکلیف محسوس کر رہا ہے. بجلی نہیں ہے, اور اگر کسی کے پاس کوئی سکت ہے تو وہ بھی جنریٹر چلاتے ہیں, اور اس پر جو خرچہ آتا ہے اس کا خود اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے مڈل کلاس کے لوگ بھی وہ بھی مشکل میں مبتلا ہے. تو اس سارے صورتحال میں عوام تو ویسے بھی مطمئن نہیں ہے. اور یہ جو آج پبلک جس کے پاس مسودہ ہی نہیں ہے, جنہوں نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے لیکن جذباتی طور پر کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا ساتھ نہیں جانا چاہیے, یہ وہ پبلک کی ناراضگی ہے کہ حکومت ان کے زندگی کو آسان نہیں بنا سکے اور ان کی زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ.